अर्तुगरुल गाजी, एक नाम, एक ड्रामा जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। लेकिन सवाल ये है कि एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने वाली इस कहानी का आगाज आखिर हुआ कैसे? तो आइए आज इसकी पहली किस्त को जरा गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि बगावत की वो पहली चिंगारी भड़की कैसे थी। कहानी की शुरुआत ही अर्तुगरुल के जबरदस्त डायलॉग से होती है। शिकार तो बस एक बहाना है जंगजू को जिंदा रखने के लिए। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो जैसे पूरी कहानी का खुलासा है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां अमन तो बस थोड़ी देर का सांस लेने का मौका है और जिंदा रहने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। तो कहानी का मरकज है काई कबीले का मसला, उनका डायलेमा। ये खाना बदोश तुर्क जंगजू तारीख के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं ना, जहां इनका एक एक फैसला जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। देखें, कबीले की क़यादत कर रहे हैं सुलेमान झा, जो एक बहुत मोहतात, बहुत सोचे समझे कदम उठाने वाले रहनुमा हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी एहतियात भी 2000 खैमों पर फैले इस कबीले को सख्त सर्दी और भूख से नहीं बचा पा रही। उनके पास जो वसाइल हैं वो तेजी से ख़त्म हो रहे हैं, और सीधी सी बात है, अगर अगली सर्दी से पहले कोई नया बेहतर वतन ना मिला तो कबीले का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। और बस यहीं से कबीले के अंदर एक कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ है अर्तुगरुल और उनके साथी, जिनका जवान खून कहता है कि रिस्क लो, आगे बढ़ो, हलब की जरखेज जमीनों की तरफ कूच करो। तो दूसरी तरफ है कबीले के बुजुर्ग, जिनका मानना है कि भाई एहतियात में ही भलाई है, पहाड़ों में रहो और सही वक्त का इंतजार करो। तो ये सिर्फ दो रास्तों का नहीं, बल्कि दो नस्लों की सोच का टकराव। अभी कबीला अपने इन अंदरूनी मसलों में ही घिरा हुआ था कि जंगल में एक ऐसा वाकया पेश आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। अर्तुगरुल का रहमदिली में उठाया गया सिर्फ एक कदम पूरे कबीले की तकदीर का रुख मोड़ने वाला था। होता यह है कि शिकार के दौरान अर्तुगरुल और उसके 3 वफादार सिपाही सलीबी नाइट्स के एक गिरोह को देखते हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो 3 बेबस कैदियों को जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे हैं। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये वो लम्हा था जो ना सिर्फ अर्तुगरुल बल्कि पूरे कबीले की तारीख का धारा बदलने वाला था। और फिर अर्तुगरुल की वो आवाज गूंजती है जो उसके किरदार की पहचान बन जाती है। तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें जाने दूंगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो जुल्म के खिलाफ एक खुला चैलेंज था, एक ऐलाने जंग था। और फिर जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। सबसे पहले तो अर्तुगरुल इन टेम्पलर्स को ललकारता है, फिर एक तेज और फैसला कुन लड़ाई छिड़ जाती है, और आखिरकार वो कैदी, एक बाप और उसके 2 बच्चे आजाद हो जाते हैं। बस इसी एक लम्हे में मजलूमों के लिए लड़ने के इस फैसले ने अर्तुगरुल के कबीले का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब टेम्पलर की साजिश की बात करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अर्तुगरुल ने जिन लोगों से दुश्मनी मोल ली है वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये जानने के लिए कि खतरा कितना बड़ा है, हमें ज़रा पर्दे के पीछे झांकना होगा और देखना होगा कि क्या खेल चल रहा है। अच्छा, तो उनके किले के अंदर टेम्पलर कमांडर है टाइटस, और वो एक बहुत बड़ा मंसूबा बना रहा है। उसका मकसद क्या है? पूरे इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करना। और वो खानदान जिसे अर्तुगरुल ने बचाया, वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वो तो टाइटस की इस खतरनाक बिसात के सबसे अहम मोहरे थे। तो इन टेम्पलर्स के मकासद क्या हैं? इनका प्लान बड़ा सीधा है, खुली जंग से बचो और साजिश करो। वो चाहते हैं कि ताकतवर सुल्जुक सल्तनत को अंदर से कमज़ोर किया जाए, तुर्क कबीलों के बीच जंग छेड़ दी जाए और इस पकड़े गए खानदान को सियासी मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि अनातोलिया में सलीबियों का मकसद आगे बढ़ सके। ये एक बहुत ही शातिराना चाल है। अब वापस आते हैं काई कैंप में। यहाँ इन बचाए गए मेहमानों की आमद से कुछ उम्मीद तो पैदा हुई है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा भी आन पहुंचा है। एक ऐसा खतरा जिससे कबीले वाले अभी तक बिल्कुल बेखबर हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुरासरार लोग हैं कौन जिन्हें अर्तुगरुल ने बचाया है? कबीले वालों के लिए तो ये बस मुसीबत के मारे कुछ लोग हैं, लेकिन इनकी असल हकीकत से कोई वाकिफ नहीं। सब यही सोच रहे हैं, आखिर ये हैं कौन? और फिर सबसे बड़ा राज सामने आता है। ये कोई आम खानदान नहीं है, ये हैं नोमान, एक सल्जूक शहजादे, और उनके बच्चे हलीमा और यगीत। ये लोग सुल्तान के महल में होने वाली एक गद्दारी से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तो सोचिए, अर्तुगरुल ने सिर्फ एक खानदान को नहीं बचाया, उसने अनजाने में शाही खानदान को पनाह दे दी है, और ऐसा करके उसने अपने पूरे कबीले को टेम्पलर्स का सीधा सीधा हदफ बना दिया है। तो अब एक फैसला कुन मौकिफ की बारी है। जाहिर है अर्तुगरुल के इस बहादुराना कदम के नताइज बहुत जल्द सामने आने वाले थे। खतरा खुद चलकर काई कबीले के खैमों तक पहुंच जाता है
और अब एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जो कबीले के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। एक टेम्पलर एल्ची सीधा काई कैंप में आता है और आकर क्या कहता है? वो कहता है कि हमारी जायदाद यानी वो कैदी फौरन वापस किए जाएं। वो बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं कि वो अपने कीमती कैदियों को जाने नहीं देंगे। अब सुलेमान शाह और पूरे कबीले को एक नामुमकिन फैसला करना है। क्या वो अपने उसूलों पर कायम रहेंगे या अपनी जान बचाएंगे? लेकिन अर्तुगरुल का जवाब हर तरह के शक व शुबा को खत्म कर देता है। वो कहता है, चाहे पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता, हम किसी जालिम का साथ कभी नहीं देंगे। वाह! इन अल्फाज के साथ वो सिर्फ टेम्पलर्स को नहीं बल्कि अपने कबीले के लोगों को भी एक वाज़ेह पैगाम देता है कि उसूलों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो अर्तुगरुल ने हिफाजत पर रहमदिली को चुना, लेकिन इस एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब कबीले का मसला सिर्फ नई जमीन तलाश करना नहीं रहा, अब मसला एक ताकतवर दुश्मन से अपनी बका की जंग लड़ना है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अर्तुगरुल ने अपने लोगों को बचाया है या सबको बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया है? यही वो सवाल है जो हमें अगली किस्त का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। एक कबीला जो कहत और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल के बीचों बीच फंसा हुआ है। एक नौजवान जंगजू जो शिकार के लिए निकलता है, लेकिन खुद एक ऐसे शिकार में उलझ जाता है जो शायद उसके पूरे कबीले की तकदीर बदल दे। और 3 पुरअसरार कैदी जिनकी जान बचाना एक बहुत बड़े सियासी तूफान को दावत देने जैसा है। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतर रहे हैं वो हमें सीधा काए कबीले की दुनिया में ले जाती है। हमारे पास जो मवाद है वो एक ड्रामाई दास्तान की पहली किस्त का है जो हमें उनके रोजमर्रा के चैलेंजेस, उनकी अंदरूनी कशमकश और बैरूनी खतरात से मिलवाती है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी सतह के नीचे आखिर छुपा क्या है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ तलवारों और बहादुरी की कोई आम कहानी नहीं है, ये बका की जंग है, ये क़यादत के मुश्किल फैसलों की कहानी है। और देखें, एक ऐसे दौर की अक्कासी है जहाँ एक गलत कदम, एक छोटा सा गलत कदम पूरे कबीले को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर सकता था। हमारा मकसद आज यही समझना है कि इन किरदारों के जो इनफरादी फैसले हैं, जो बज़ाहिर बहुत ज़ाती लगते हैं, वो इस खित्ते के बड़े सियासी मंजरनामे पर कैसे असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कबीले की मौजूदा हालत से करते हैं। वो पहाड़ों में है, शदीद सर्दी आने वाली है और कहत की वजह से शिकार भी नहीं मिल रहा। कबीले के सरदार सुलेमान शाह पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो यहाँ से निकलने का कोई फैसला करें। हाँ, और ये कोई आम नकल मकानी नहीं है, ये जिंदगी और मौत का मामला है। जब हम उन्हें एक नक्शा देखते हुए पाते हैं ना, जिस पर हलब, बगदाद, कोनिया जैसे शहर हैं, तो ये सिर्फ ज्योग्राफिया नहीं है, ये उम्मीद है। वो सिर्फ एक महफूज जगह नहीं ढूंढ रहे, बल्कि एक नया मुस्तकबिल, एक नई पहचान और शायद नए इत्तेहादियों की तलाश में हैं। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं, ये किस्मत बदलने की कोशिश है। और इसी कोशिश में हमें कबीले के अंदर की दरारें भी नजर आने लगती हैं। एक तरफ सुलेमान शाह हैं जो सरदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपना भाई है गुंदुगदू, जिसकी राय बहुत अहमियत रखती है। जब अर्तुगरुल, सुलेमान शाह का बेटा, अपने भाई से पूछता है कि कबीला कहाँ जाएगा, तो वो बड़ा तंजिया जवाब देता है। कहता है, ये तो गुंदुगदू बताएगा कि कबीले को कहाँ जाना है। ये छोटा सा जुमला बहुत कुछ कह जाता है ना। ये बहुत अहम नुक्ता है। इससे पता चलता है कि क़यादत का बहरान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी है। एक तरफ सुलेमान शाह की तजुर्बाकार क़यादत है और दूसरी तरफ शायद गुंदुगदू की बेचैन और अब कह लें जारहाना सोच है। और अर्तुगरुल इन दोनों के बीच में खड़ा है। कबीले के अंदर ये जो खींचातानी है, ये उन्हें बैरूनी खतरों के सामने और भी कमज़ोर बना देती है। मतलब एक घर जो अंदर से तकसीम हो, वो बाहर के तूफानों का मुकाबला कैसे करेगा? और इसी अंदरूनी बेचैनी के माहौल में अर्तुगरुल एक ऐसा फैसला कर लेता है जो बाहर से एक बहुत बड़ा तूफान ले आता है। वो अपने 3 साथियों के साथ शिकार पर निकला होता है कि अचानक शिकार खुद शिकारी बन जाता है। उनका सामना सलीबी जंगजुओं के एक दस्ते से होता है जो 3 लोगों को कैदी बनाकर ले जा रहे हैं। एक बाप, एक जवान बेटी हलीमा और एक छोटा बेटा यजीद। और अर्तुगरुल वो एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाता। वो और उसके साथी फौरन हमला कर देते हैं। एक शदीद लड़ाई होती है। वो उन कैदियों को बचा तो लेते हैं, लेकिन वो जो बाप होता है, हाँ,
اب یہاں میرا ایک سوال ہے، بظاہر تو یہ ایک ہیرو والا کام ہے، ایک بہادرانہ قدم، لیکن کیا یہ صرف رحم دلی تھی یا اس میں تھوڑی سی لاپرواہی بھی شامل تھی؟ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے، اسے اپنے ہر قدم کے نتائج کا اندازہ تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے قبائلی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، ترک قبائل میں ایک قانون ہوتا تھا جسے تورے کہتے ہیں۔ یہ ان کا غیر تحریری آئین تھا اور اس قانون کا ایک بنیادی اصول تھا مظلوم کی مدد کرنا، پناہ مانگنے والے کو پناہ دینا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اچھا، تو ارطغرل کا فیصلہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی صدیوں پرانی روایت اور غیرت کے قانون پر عمل کر رہا تھا۔ اچھا، تو یہ ذاتی ہیروئزم نہیں بلکہ ثقافتی ذمہ داری تھی؟ یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں کہانی کا اصل تصادم نظر آتا ہے۔ تورا یعنی روایتی غیرت، بامقابلہ سیاست یعنی سیاسی حقیقت پسندی۔ ارطغرل نے غیرت کا راستہ چنا، لیکن اس راستے نے اسے اور اس کے قبیلے کو سیدھا ایک بہت بڑی سیاسی شطرنج کی بساط پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس نے ایک انسانی فریضہ ادا کیا، لیکن ایک رہنما کے بیٹے کے طور پر اس کے اس عمل نے پورے قبیلے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تو اب اس شطرنج کے دوسرے کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ صلیبی کون ہیں اور ان قیدیوں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے تھے؟ ہمیں ان کے قلعے کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ان کا لیڈر استاد اعظم اپنے کمانڈر ٹائٹس سے بات کر رہا ہے، اور ان کی گفتگو سے ان کا پورا منصوبہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ صرف زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ذہنوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ استاد اعظم کہتا ہے عیسائیوں کو متحد ہو کر قدس یعنی یروشلم کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی، لیکن وہ جانتا ہے کہ براہ راست جنگ مشکل ہے، اس لیے اس کا منصوبہ ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا۔ وہ کہتا ہے ترکوں کو ہم نے جس دن صلاح الدین ایوبی کے پوتوں سے لڑوا دیا اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی کلاسک پالیسی ہے۔ کیا اس دور میں واقعی ایسا ممکن تھا؟ بالکل، یہ 12ویں اور 13ویں صدی کا وہ دور تھا جب عظیم سلجوق سلطنت کمزور پڑ رہی تھی اور کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں، سلطنتیں اور قبائل اپنی برتری کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ صلیبیوں کے لیے یہ بہترین موقع تھا کیونکہ مسلمانوں میں اندرونی اتحاد پہلے ہی بہت کمزور تھا، وہ اس آگ کو صرف ہوا دے رہے تھے۔ اور اسی منصوبے میں یہ 3 قیدی بہت اہم لگتے ہیں۔ حلیمہ تو ارطغرل کو بتاتی ہے کہ اس کا باپ ایک عام تاجر ہے، لیکن صلیبی انہیں سلطان کے قیدی کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ یہی تو سارا معمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کی شناخت اتنی بڑی ہے کہ صلیبیوں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایک پورا دستہ بھیجا تھا، اور ان کی رہائی صلیبیوں کے کسی بڑے منصوبے پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کارا توگر نامی ایک مقامی سردار کو سلطان علاء الدین کے دربار میں ایک اہم عہدے پر لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے جاسوسی کر سکے۔ شاید ان قیدیوں کا اس سازش سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ تو یہ صرف 3 لوگوں کی جان کا سوال نہیں رہا، بلکہ سلطنتوں کے مستقبل کا سوال بن گیا ہے۔ اور معاملہ صرف کائی قبیلے اور صلیبیوں تک محدود نہیں ہے۔ سلیمان شاہ کے پاس ایک مہمان آتا ہے اور وہ باہر کی دنیا کی جو تصویر پیش کرتا ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ ہاں، وہ خبریں اس کہانی کو ایک وسیع تناظر دیتی ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ قسطنطنیہ یعنی بازنطینی سلطنت کا مرکز تباہی کے دہانے پر ہے، جس کا مطلب ہے کہ خطے کی ایک بڑی طاقت کمزور پڑ گئی ہے اور ایک پاور ویکیوم یعنی طاقت کا خلا پیدا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین جو سلجوق حکمران ہے، اس نے قونیہ تو فتح کر لیا ہے، لیکن وہ خود بھی خوفزدہ ہے۔ ہر طرف لا قانونیت اور جنگ کا ماحول ہے۔ ایک جملہ ہے جو پوری صورتحال کو بیان کر دیتا ہے، اناتولیا سے بصرہ تک آگ ہی آگ ہے۔ یعنی کائی قبیلہ اس بڑی آگ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی چنگاری ہے۔ ان کی بقا صرف ان کی اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اس سیاسی شطرنج کو سمجھنے اور صحیح چال چلنے پر منحصر ہے۔ وہ ایک ایسے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہر طرف سے خطرہ ہے۔ اگر وہ ایک طرف سے بچتے ہیں تو دوسری طرف سے کوئی لہر آ جاتی ہے، اور ارطغرل کے فیصلے نے انجانے میں اس طوفان کا رخ سیدھا ان کے خیموں کی طرف موڑ دیا ہے۔ اور وہ طوفان بہت جلد پہنچ بھی جاتا ہے۔ ارطغرل ان زخمی قیدیوں کو اپنے قبیلے لے آتا ہے۔
ان کا علاج شروع ہوتا ہے، لیکن ان کی آمد سے قبیلے میں ایک بے چینی پھیل جاتی ہے۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کون اجنبی ہیں جن کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا گیا۔ اور یہ تشویش بالکل جائز تھی، کیونکہ بہت جلد سلجوق سلطان کا ایک نمائندہ کارا توگر اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ پہنچتا ہے، اور وہ آتے ہی سیدھا مدعے پر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہارے سپاہیوں نے ایک سفارتی قافلے پر حملہ کر کے انہیں مار دیا اور سلطان کے قیدیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے، مجھے وہ قیدی واپس چاہیے۔ اب یہاں آ کر قائی قبیلہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں دونوں راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر وہ قیدیوں کو جو اب ان کی پناہ میں ہیں اس کے حوالے کرتے ہیں تو وہ اپنی سب سے بڑی روایت یعنی تورے کو توڑتے ہیں۔ پناہ گزین کو ظالم کے حوالے کرنا ان کے لیے موت سے بدتر ہے۔ اور اگر وہ انکار کرتے ہیں، جیسا کہ ان کا ایک سردار کہتا بھی ہے کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے، تو وہ اس خطے کی سب سے بڑی طاقت سلجوق سلطنت سے براہ راست دشمنی مول لے رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف غیرت اور روایت کی موت ہے اور دوسری طرف جسمانی موت اور قبیلے کی تباہی۔ تو اردوغرل کے ایک فیصلے نے جو اس نے چند منٹوں میں کیا تھا، پورے قبیلے کو بقا کے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ یہ اب صرف رحم دلی کا سوال نہیں رہا، بلکہ یہ قبیلے کی خارجہ پالیسی اور اس کے مستقبل کا سوال بن گیا ہے۔ بالکل، اب سلیمان شاہ کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ صرف ان 3 قیدیوں کی قسمت کا تعین نہیں کرے گا، بلکہ یہ بتائے گا کہ قائی قبیلہ کون ہے۔ کیا وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جو بڑی طاقتوں کے سامنے جھک جائے گا، یا وہ اپنے اصولوں پر قائم رہنے والا ایک ایسا قبیلہ ہے جو اپنی تقدیر خود لکھے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو؟ اچھا، تو ایک طرف قبیلہ بھوک اور سردی سے لڑ رہا ہے، دوسری طرف صلیبی سازشوں کا جال بن رہا ہے، اور اب سلجوق سلطان کا کمانڈر بھی دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ تو ہر طرف سے پھنس گئے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر بھی آتا ہے؟ یہی تو اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ تاریخ کے بڑے فیصلے اکثر ایسے ہی ناممکن حالات میں کیے جاتے ہیں۔ یہ ذاتی غیرت اور اجتماعی بقا کے درمیان توازن قائم کرنے کی جدوجہد ہے۔ ایک طرف اصول ہیں اور دوسری طرف سیاسی حقیقتیں۔ قائی قبیلے کو اب ان دونوں کے بیچ سے ایک نیا راستہ بنانا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے قبیلے کو دیکھا جو صرف زندہ رہنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ اپنی شناخت کو بچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان رہنما کا ایک فیصلہ اسے اور اس کے لوگوں کو ایک ایسے خطرناک کھیل میں دھکیل دیتا ہے جہاں ہر چال آخری چال ثابت ہو سکتی ہے۔ بلکہ مشکل وقت میں صحیح اور اصول پر مبنی فیصلے کرنے کا نام ہے، جب آپ کے پاس کوئی اچھا آپشن نہ ہو۔ سلیمان شاہ اور ارطغرل کو اب اسی امتحان سے گزرنا ہے۔ جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ارطغرل نے جو کیا وہ انسانی ہمدردی اور قبائلی غیرت کے تحت ایک نیک عمل تھا، لیکن کیا ایک رہنما کو اپنے پورے قبیلے کی سلامتی کو 3 اجنبیوں کی جان پر ترجیح نہیں دینی چاہیے تھی؟ دوسرے لفظوں میں، ایک قوم کی قیادت کرنے کے لیے کیا صرف ایک نیک اور بہادر انسان ہونا کافی ہے، یا ایک رہنما کو اصولوں سے زیادہ حقیقت پسندی کو اپنانا پڑتا ہے؟ اس ایک فیصلے کے نتیجے ان کی پوری قوم کے مستقبل کو کیسے تشکیل دیں گے؟ خوش آمدید، یہ ہے دی ڈیبیٹ۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے لمحے پر بات کر رہے ہیں جو شاید ایک پوری سلطنت کی بنیاد بن گیا۔ تصور کریں، قائی قبیلہ منگولوں سے بھاگ کر اناتولیا کے پہاڑوں میں پناہ لیے ہوئے ہے، قحط سالی ہے اور مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایسے میں سردار کا بیٹا ارطغرل شکار پر نکلتا ہے اور اسے صلیبی جنگجو نظر آتے ہیں جو 3 قیدیوں کو گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ وہیں فیصلہ کرتا ہے کہ اسے مداخلت کرنی ہے۔ اور ہماری آج کی گفتگو کا محور بالکل یہی ایک فیصلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ارطغرل کا یہ قدم ایک لیڈر کی بہادری اور دور اندیشی تھی جو آگے چل کر اس کے قبیلے کے فائدے میں رہی، یا پھر یہ آپ کہیں کہ ایک جذباتی، ایک لاپرواہی پر مبنی فیصلہ تھا جس نے اس کے پہلے سے مشکلات میں گھرے قبیلے کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارطغرل کا عمل نہ صرف اخلاقی طور پر درست تھا، بلکہ آپ دیکھیں تو وہ ایک اسٹریٹجک ضرورت بھی تھی۔ اور میرا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ جوا تھا جس میں اس نے اپنے پورے قبیلے کی سلامتی کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ دیکھیں، میرا نقطۂ نظر بہت واضح ہے۔
ارطغرل نے جو کیا وہ اس کے کردار کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کی تلوار، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے، صرف مظلوم کی حفاظت اور ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھتی ہے۔ تو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اصولوں پر مبنی ایک قدم تھا۔ اور ہمیں اس وقت کے حالات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کائی قبیلے کی جو قیادت تھی، یعنی اس کے والد سلیمان شاہ، وہ ایک بے عملی کا شکار تھے۔ انہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ اگلی سردی سے پہلے ان پہاڑوں سے نکل کر کہاں جانا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی فکروں میں گم تھے۔ اس کے برعکس ارطغرل واحد شخص تھا جو حلب اور کونیا کے نقشے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے لیے ایک وطن تلاش کر رہا تھا، مطلب وہ بڑے کینوس پر سوچ رہا تھا۔ جب اس نے ان قیدیوں کو دیکھا تو اس نے صرف 3 انسان نہیں دیکھے، اس نے ایک بڑے کھیل کو بگڑتے ہوئے دیکھا، سلاجقہ کی طاقت کو توڑنا اور صلاح الدین ایوبی کے پوتوں کو آپس میں لڑوانا تھا۔ تو ارطغرل نے، چاہے انجانے میں ہی صحیح، اس عظیم سازش کے دل پر وار کیا۔ ایک لیڈر یہی کرتا ہے، خطرے کو بھانپ کر اسے وہیں روک دیتا ہے۔ اور سب سے اہم ذمہ داری اپنے 2000 خیموں پر مشتمل قبیلے کی حفاظت تھی، ایک ایسا قبیلہ جو پہلے ہی قحط سالی کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ جس لمحے اس نے اپنی تلوار نکالی، اس نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ یہ 3 اجنبی اس کے اپنے ہزاروں لوگوں سے زیادہ اہم ہیں؟ اس کے پاس کوئی معلومات نہیں تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ قیدی کون ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے، یا صلیبیوں جیسی منظم فوجی قوت انہیں کیوں لے جا رہی ہے۔ یہ تو ایک اندھا فیصلہ تھا۔ اس نے محض ایک لمحے کے جذبے میں آ کر اپنے قبیلے کو صلیبیوں کے ساتھ براہ راست تصادم میں ڈال دیا، ایک ایسی طاقت جس سے وہ اب تک بچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے بھائی گندوگودو نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ شکار پر جانے کا وقت نہیں، کیونکہ اگلے دن قبیلے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے جرگہ ہونا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے بھائی کی بات کو نظر انداز کیا، بلکہ اس نے قبیلے کے اجتماعی فیصلے کے نظام کی بھی توہین کی۔ یہ بہادری نہیں، یہ انفرادیت پسندی ہے جو ایک قبائلی رہنما کو زیب نہیں دیتی۔ لیکن کیا ایک لیڈر ہمیشہ اجتماعی فیصلوں کا انتظار کرتا ہے، خاص طور پر جب خطرہ بالکل سامنے کھڑا ہو؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے اپنے قبیلے کو خطرے میں ڈالا۔ میں کہتا ہوں کہ خطرہ تو پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ ان پہاڑوں میں خاموش بیٹھے رہتے تو بھی محفوظ نہ ہوتے۔ صلیبیوں کا مقصد صرف ایک شہزادے کو پکڑنا نہیں تھا، وہ تو عیسائی ریاستوں کو بیدار کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ شروع کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد پورے خطے کو آگ لگانا تھا۔ ایسی صورتحال میں غیر جانبداری کا مطلب صرف یہ ہوتا کہ آپ انتظار کریں کہ آگ آپ کے خیمے تک کب پہنچتی ہے۔ ارطغرل نے انتظار کرنے کے بجائے آگ کی چنگاری کو بجھانے کی کوشش کی۔ 1 منٹ رکیے، آپ آگ کی چنگاری کی بات کر رہے ہیں۔ صلیبیوں کی آگ کا اصل ہدف سلاجقہ اور ایوبی تھے۔ کائی قبیلہ اس بڑی جنگ میں کہاں تھا؟ وہ تو ایک چھوٹا سا گروہ تھے جو امن سے رہنے کے لیے اپنا محصول تک ادا کر رہے تھے۔ وہ گمنامی میں رہ کر ہی محفوظ تھے۔ ارطغرل کی اس بہادری نے ان کی گمنامی کا پردہ چاک کر دیا۔ اس نے ایک بڑے شکاری کو جو ہرن کے پیچھے تھا یہ بتا دیا کہ یہاں ایک اور شکار بھی موجود ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹ لیا جو ان کی تھی ہی نہیں۔ اس نے انہیں 2 سلطنتوں کے بیچ میں لا کھڑا کیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے 2 ہاتھی لڑ رہے ہوں اور آپ چونٹی ہو کر بیچ میں کود پڑے۔ یہیں پر میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ وہ چیونٹی نہیں تھے، وہ ایک ایسا قبیلہ تھے جو ایک وطن کی تلاش میں تھے، اور وطن خیرات میں نہیں ملتا، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ آپ قیادت کی بات کر رہی تھیں تو آئیے اسی پر رہتے ہیں۔ سچی قیادت کیا ہے؟ کیا یہ صرف موجودہ حالات کو سنبھالنا ہے یا مستقبل کی بنیاد رکھنا ہے؟ جب قبیلے کے بڑے اس بارے میں سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ کہاں جانا ہے، ارطغرل نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ان کے مستقبل کی ضمانت بن سکتا تھا۔ ہاں، یہ ایک رسک تھا، لیکن ہر بڑا انعام ایک بڑے رسک کے بعد ہی ملتا ہے۔ انجانے میں ہی صحیح، اس نے ایک سلجوکی شہزادے کی جان بچائی۔ وہ ایک ایسا اتحادی حاصل کرنے جا رہا تھا جس کا قبیلے کا سردار تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ لاپرواہی نہیں، یہ ویژن ہے۔ یہ ایک بانی کی سوچ ہے، صرف ایک محافظ کی نہیں۔ ویژن یا خوش قسمتی؟ آپ اس کے عمل کو اس کے نتیجے کی بنیاد پر پرکھ رہے ہیں جو ابھی سامنے آنا ہے۔ ہمیں اس کے فیصلے کو اس وقت موجود معلومات کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے، اور اس وقت یہ ایک اندھا جوا تھا۔ آپ اسے بانی کی سوچ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بانی اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ قبیلے کے فیصلوں کے نظام کو پامال نہیں کرتا۔ قبیلے کے مستقبل کا فیصلہ جرگے میں ہونا تھا۔ یہ ایک مقدس روایت ہے
ارطغرل نے نہ صرف اس روایت کو توڑا بلکہ اس نے اپنے بھائی کی حیثیت کو بھی کمزور کیا، جو اس کے بعد سردار بن سکتا تھا۔ اس نے قبیلے کے اندر بھی ایک ممکنہ درار ڈال دی۔ ایک لیڈر اتحاد قائم کرتا ہے، وہ اپنے انفرادی فیصلوں سے قبیلے کو تقسیم نہیں کرتا۔ یہ کیسی قیادت ہے جو اپنے ہی لوگوں کے مشورے اور نظام کو رد کر دے؟ یہ وہ قیادت ہے جو جمود کو توڑتی ہے۔ بعض اوقات نظام اور روایات ہی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جرگے میں کیا فیصلہ ہوتا؟ شاید یہی کہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں مزید بھٹکتے رہیں۔ ارطغرل نے ایک موقع پیدا کیا۔ اس نے حالات کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کی۔ اب آئیے اس کے نتائج پر بات کرتے ہیں۔ اگر وہ کچھ نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ فرض کریں وہ ان قیدیوں کو نظر انداز کر کے چلا جاتا۔ صلیبی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے۔ وہ اس بھگوڑے شہزادے کو سلطان علاؤ الدین کے خلاف استعمال کرتے۔ پورے اناطولیہ میں مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی خانہ جنگی شروع ہوتی جس کی آگ سے کائی قبیلہ کبھی نہ بچ پاتا۔ وہ دو بڑی مسلم طاقتوں کے درمیان پس کر رہ جاتے۔ ارطغرل نے مداخلت کر کے صرف 3 جانیں نہیں بچائیں، اس نے پورے خطے کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ آپ پھر کیا ہوتا کہ بات کر رہے ہیں؟ یہ سب خیاسہ رائیاں ہیں۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہوا۔ اس فیصلے کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ وہ 3 اجنبیوں کو، جن میں سے ایک شدید زخمی ہے اور دوسری ایک لڑکی، اپنے کیمپ میں لے آیا ہے۔ ایک ایسا کیمپ جہاں کھانے پینے کی پہلے ہی قلت ہے۔ اس نے قبیلے کے محدود وسائل پر مزید بوجھ ڈال دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر اس نے صلیبیوں اور ان کے مقامی طاقتور اتحادی کارا توگر کو اپنا کھلا دشمن بنا لیا ہے۔ اس کے اپنے بہترین دوست اور سپاہی جو اس کے ساتھ لڑے وہ بھی خوفزدہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ اب تو اللہ ہی اس کی مدد کرے گا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے کس مصیبت کو دعوت دی ہے۔ تو فوری نتیجہ کیا ہے؟ خوراک کی کمی، نئے اور طاقتور دشمن اور قبیلے کے اندر بے چینی اور خوف۔ کیا یہ ایک اچھے فیصلے کی علامات ہیں؟ یہ ایک مشکل فیصلے کی علامات ہیں۔ ہر بڑا سفر پہلے قدم پر مشکل ہی لگتا ہے۔ ہاں، فوری طور پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس نے اپنے قبیلے کو ایک نئی شناخت دی ہے۔ اب وہ صرف بھاگنے والے پناہ گزین نہیں رہے، بلکہ وہ ایک ایسی طاقت بن کر ابھرے ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ یہ شناخت مستقبل میں ان کے لیے اتحادیوں کو اپنی طرف کھینچے گی اور دشمنوں کے دل میں خوف پیدا کرے گی۔ اس نے ایک اصول قائم کیا ہے، اور بعض اوقات اصولوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس نے ایک پیغام دیا ہے کہ کائی قبیلے کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ لیکن اس پیغام کی قیمت کیا ہے؟ کیا یہ قیمت چند سپاہیوں کی جانیں ہیں یا پورا قبیلہ؟ ایک رہنما کا کام اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، انہیں اصولوں کی بھینٹ چڑھانا نہیں۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کے بارے میں اسے ذرہ برابر علم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے اپنے قبیلے کی قسمت کو 3 اجنبیوں کے ساتھ جوڑ دیا جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہ بہادری نہیں، بے وقوفی ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو ایک ایسی شطرنج کی بساط پر لا کھڑا کیا ہے جہاں بادشاہ اور وزیر لڑ رہے ہیں، اور اس کا کردار ایک ایسے پیادے کا ہے جسے کسی بھی وقت قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ عمل قبیلے کے لیے بقا کا نہیں، فنا کا راستہ کھول سکتا تھا۔ آخر میں بات اس پر آتی ہے کہ آپ قیادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا قیادت صرف خطرات سے بچنا ہے یا مواقع پیدا کرنا ہے؟ ارطغرل کا فیصلہ محض 3 جانیں بچانے کا نہیں تھا، بلکہ یہ اس بڑی سازش کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا جو پورے عالم اسلام کے لیے خطرہ تھی۔ یہ ایک فعال اور دلیرانہ قدم تھا جس نے اس قیادت کی مثال قائم کی جس کی کائی قبیلے کو اس بحران اور بے یقینی کے دور میں سخت ضرورت تھی۔ اس نے مظلوموں کے محافظ کے طور پر اپنے قبیلے کی شناخت کو مضبوط کیا اور ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھی جہاں وہ صرف بھاگنے والے نہیں بلکہ تاریخ بنانے والے ہوں گے۔ نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، عمل کو اس کے ممکنہ نتائج اور خطرات کی بنیاد پر پرکھا جانا چاہیے۔ یہ ایک لاپرواہی پر مبنی فیصلہ تھا۔ اس نے کائی قبیلے کی فوری سلامتی اور استحکام کو ایک ایسے خطرناک سیاسی کھیل میں الجھا دیا جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھے۔ ایک رہنما کو بہادری کے جذبے اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ارطغرل نے اپنی انفرادی خواہش اور اصولوں کو
اپنے قبیلے کی اجتماعی حفاظت پر ترجیح دی۔ اس نے ایک ایسے نامعلوم انعام کے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا جس کا ملنا یقینی نہیں تھا۔ جنگل میں 3 اجنبیوں کو بچانے کا یہ فیصلہ بلا شبہ کائی قبیلے کی تقدیر کا تعین کرے گا۔ یہ عمل ان کی بقا کا ذریعہ بنے گا یا ان کی تباہی کا سبب، یہ تو اب آگے آنے والے واقعات پر ہی منحصر ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک عظیم رہنما بننے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا یہ اصولوں پر غیر متزلزل یقین ہے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو؟ یا یہ اپنے لوگوں کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنے کی ٹھوس اور عملی سوچ ہے؟ اس فیصلے نے ارطغرل کو ان دونوں راستوں کے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی کی پہلی قسط کا مسودہ۔ یہ کائی قبیلے کی کہانی ہے، ان کی جد و جہد اور ان کا پہلا بڑا ٹکراؤ۔ جی، تو آئیے سیدھا اس پر بات کرتے ہیں کہ اسے مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو جو پہلی چیز مجھے محسوس ہوئی وہ کہانی کا پھیلاؤ تھا۔ ایسا لگا کہ ہم ایک ساتھ 3 الگ الگ کہانیاں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کہانی کی مختلف شاخوں کو آپس میں جوڑنے والے بھاگوں کو مضبوط بنا کر دیکھنے والوں کی دلچسپی کو بہتر طریقے سے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ایک طرف تو ارطغرل اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا ہے، جی، دوسری طرف قبیلے میں ہجرت کو لے کر ایک شدید بحث چل رہی ہے، اور پھر تیسری طرف بالکل الگ صلیبی اپنے قلعے میں کوئی سازش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اسکرپٹ ان تینوں کے بیچ میں چھلانگے لگاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ منتقلی اتنی اچانک ہوتی ہے کہ ناظر کا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ صحیح کہا، اور اس سے ناظر پر ایک بوجھ پڑتا ہے نا؟ اسے خود سے جوڑنا پڑتا ہے کہ اچھا، صلیبیوں کے قلعے میں جو قیدیوں کی بات ہو رہی ہے اس کا ارطغرل کے شکار سے کیا تعلق ہے؟ اور جب تک وہ یہ تعلق سمجھ پاتا ہے، کہانی آگے نکل چکی ہوتی ہے۔ بالکل، اور آپ ایک لمحے کے لیے کہانی سے باہر آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی رائٹر یہ نہیں چاہتا۔ بالکل، کہانی کا بہاؤ تو ایک دریا کی طرح ہونا چاہیے، الگ الگ تالابوں کی طرح نہیں۔ اس کی ایک بہت واضح مثال وہ صلیبیوں کے قلعے والا منظر ہے۔ وہ اپنے اہم قیدیوں کے فرار پر پریشان ہے، لیکن اس وقت ہمیں یعنی ناظر کو کچھ نہیں معلوم کہ یہ قیدی کون ہے یا وہ اتنے اہم کیوں ہیں۔ ہاں، اور فوراً بعد منظر کٹ ہو کر ارطغرل پر آ جاتا ہے جو ہرن کا شکار کر رہا ہے۔ ان دونوں مناظر میں کوئی فوری تعلق نظر ہی نہیں آتا۔ تو پھر اس بہاؤ کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ میرے خیال میں اس کا حل نہ مناظر کے درمیان واضح پل بنانے میں ہے۔ یہ پل موضوعاتی بھی ہو سکتے ہیں اور بصری بھی۔ صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ ہر منظر پچھلے منظر سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب دے یا پھر اگلے منظر کے لیے ایک سوال پیدا کرے۔ ہر شاخ کو مرکزی تصادم کی طرف لے کر جانا چاہیے، مطلب قیدیوں کی رہائی کی طرف۔ اچھا، اس کو تھوڑا عملی طور پر سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ صلیبی کمانڈر غصے میں کہتا ہے ان قیدیوں کو ہر حال میں ڈھونڈو، وہ جنگل سے باہر نہیں جانے چاہیے، جی، تو اسکرپٹ فوراً کٹ کر کے ارطغرل کو دکھا سکتا ہے جو اسی جنگل میں تیر کمان تانے کھڑا ہے۔ واہ، اس سے ناظر کے ذہن میں فوراً یہ سوال آئے گا کہ کیا ارطغرل کا ٹکراؤ انہی لوگوں سے ہونے والا ہے؟ بالکل، اس سے ایک انجانا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ارطغرل کی موجودگی وہاں محض اتفاق نہیں لگتی، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ تقدیر کا لکھا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کا ایک اور پل قبیلے کی سیاست اور ارطغرل کی مہم کے درمیان بھی بن سکتا ہے۔ قبیلے میں جب سردار ہجرت کی بات کرتے ہیں اور خوراک کی کمی کا رونا روتے ہیں، ہاں، جو وہ کر رہے ہیں، جی، تو کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے شکاری خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں، قحط دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور اگلا ہی شاٹ ارطغرل کا ہو جو ایک ہرن کو دیکھ کر کہے آج ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ کیا بات ہے! اس ایک چھوٹے سے جوڑ سے ارطغرل کا شکار ذاتی شوق سے نکل کر قبیلے کی بقا کی جنگ بن جاتا ہے۔ اس کا عمل فوراً زیادہ بامانی ہو جاتا ہے، اور وہ ہیرو جیسا لگنے لگتا ہے۔ اب وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ اپنے قبیلے کا ایک ذمہ دار فرد بھی نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہی ذمہ داری کا احساس ہمیں سیدھا ہمارے دوسرے نقطے پر لے آتا ہے، یعنی خود ارطغرل کے کردار پر۔ جی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ جب ہم اس کی مہم کو قبیلے کی ضرورت سے جوڑتے ہیں تو ہم اصل میں اس کے کردار کو گہرائی دے رہے ہوتے ہیں جو فی الحال اسکرپٹ میں تھوڑی کم ہے۔ تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قسط کے مرکزی کردار ارطغرل کے محرکات اور اندرونی کشمکش کو شروع میں ہی واضح کرنے سے ناظرین کا اس کے ساتھ ایک مضبوط جذباتی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے
کیونکہ پہلی قسط میں اتنے سارے پلاٹ ہیں، مطلب ہجرت، صلیبی، اندرونی دشمن، پھر حلیمہ کی آمد۔ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ارطغرل ان واقعات پر صرف رد عمل دے رہا ہے، وہ خود کہانی کو آگے نہیں بڑھا رہا۔ صحیح۔ وہ ایک بہادر اور نیک انسان ہے، یہ تو واضح ہے، لیکن اس کے اپنے خواب کیا ہیں، اس کے دل میں کیا ڈر ہیں، یہ باتیں واضح نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ ایک طرح سے ری ایکٹیو ہیرو لگتا ہے، صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچ جاتا ہے، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے دھکیل رہی ہو۔ لیکن بہترین کہانیاں تب بنتی ہیں جب ہیرو اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، ہمیں اس کے اندر کی جنگ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ اپنے والد کے فیصلوں سے متفق ہے یا اس کے اندر بغاوت کی کوئی چنگاری ہے؟ تو اسی اندرونی کشمکش کو دکھانے کے لیے اسکرپٹ میں ایک مختصر سا منظر شامل کیا جا سکتا ہے، شاید شکار پر جانے سے پہلے کا ایک لمحہ۔ اچھا، جیسے کہ تصور کریں کہ ارطغرل اپنے خیمے میں اپنی تلوار صاف کر رہا ہے اور اس کا والد سلیمان شاہ وہاں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ سلیمان شاہ کہتا ہے ہمیں جلد ہی یہاں سے نکلنا ہوگا، سردیاں سخت ہوں گی۔ اور ارطغرل جواب میں کہتا ہے ابا، ہم کب تک ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے رہیں گے؟ صرف جگہ بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی، ہمیں ایک وطن چاہیے، ایک ایسی زمین جسے ہم اپنا کہہ سکیں۔ کیا بات ہے! اس ایک مکالمے سے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ارطغرل صرف حال کی نہیں بلکہ مستقبل کی سوچتا ہے، وہ ایک ویژنری ہے۔ اب جب وہ شکار پر جائے گا تو ناظرین کو پتہ ہوگا کہ وہ صرف گوشت کی تلاش میں نہیں نکلا، بلکہ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک نئے راستے کی تلاش میں ہے۔ اس کے ہر عمل کا وزن بڑھ جائے گا۔ ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے جو شاید تھوڑا اور سٹل ہو۔ بتائیے۔ جب وہ اپنے دوستوں بامسی اور تلخت کے ساتھ جنگل میں ہو تو وہ صرف ہنسی مذاق نہ کر رہے ہوں۔ ایک خاموش لمحے میں ارطغرل دور افق کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتا ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ زمین ہم سے کچھ کہہ رہی ہے، یہ ہمیں پناہ دینے کو تیار ہے، بس ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ بہت خوب۔ اور بامسی اپنے مخصوص انداز میں کہے، بھائی مجھے تو صرف بھوک سے پیٹ میں گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی ہے۔ ہاں بالکل، اس سے کرداروں کے درمیان فرق بھی واضح ہوگا اور ارطغرل کی سوچ کی گہرائی بھی سامنے آئے گی۔ بالکل، ان چھوٹے چھوٹے لمحات سے ہی تو کردار بنتا ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہمیں بس یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کچھ چل رہا ہے۔ صحیح، اور جب ایک بار ناظرین کردار سے جڑ جائیں تو پھر وہ اس کے ساتھ ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں ہمارے تیسرے نقطے کی طرف لاتا ہے جو ناظرین کو کہانی میں کھینچنے اور انہیں اگلی قسط کے لیے بے چین کرنے کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو نقطہ یہ ہے کہ قسط کے آغاز میں مرکزی تنازع کا اشارہ دے کر اور اختتام پر ایک واضح سوال چھوڑ کر ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر زیادہ مؤثر طریقے سے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہک اور کلف ہینگر کی کلاسیکی ٹیکنیک ہے، کسی بھی سیریلائزڈ کہانی کی جان ہوتی ہے نا؟ مجھے یاد ہے جب میں نے یہ قسط پہلی بار دیکھی تھی تو اس کا آغاز اللہ کے ذکر اور خوبصورت مناظر سے ہوتا ہے۔ وہ ماحول تو بناتا ہے لیکن کوئی فوری خطرہ یا سوال پیدا نہیں کرتا۔ جی، یہ ایک پرامن آغاز ہے جو سیریز کے روحانی پہلو کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ایک پائلٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کو پہلے 5 منٹ میں ناظر کو پکڑنا ہوتا ہے۔ آپ کو اسے بتانا ہوتا ہے کہ داؤ پر کیا لگا ہے۔ بالکل، موجودہ اسکرپٹ میں خطرہ بہت بعد میں سامنے آتا ہے۔ اور اختتام کا بھی یہی معاملہ ہے، ارطغرل قیدیوں کو لے کر قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک باب کا اختتام ہے۔ ہاں، یہ کچھ سوالات چھوڑتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا فوری خطرہ نہیں بناتا جو ناظر کو بے چین کر دے۔ صحیح، مجھے اگلی قسط دیکھنے کی کوئی خاص جلدی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہی وہ احساس ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو آئیے آغاز کو دوبارہ تصور کرتے ہیں۔ کیا ہو اگر قسط کا آغاز ہی ایک ایکشن سین سے ہو، رات کا وقت، جنگل میں بھاگتے ہوئے 3 لوگ، ایک باپ، بیٹا اور بیٹی۔ جی، اور ان کے پیچھے صلیبی گھوڑ سوار، ہم ان کی وحشت کو محسوس کریں۔ ایک صلیبی چلائے، انہیں زندہ پکڑو، شہنشاہ کو ان کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ ان پر قابو پا لیتے ہیں، لیکن آئین اس وقت جب وہ انہیں مارنے والے ہوتے ہیں، جنگل سے ایک تیر آ کر ایک صلیبی کے گلے میں لگتا ہے، اور پھر ہم پہلی بار ارطغرل کو دیکھتے ہیں۔ یہ آغاز تو ناظر کو فوراً کہانی کے مرکز میں لا پھینکے گا۔ وہ جاننا چاہے گا کہ یہ لڑنے والا کون ہے اور یہ قیدی اتنے اہم کیوں ہیں۔ یہ بہت ڈرامائی آغاز ہے۔ ایک اور متبادل بھی ہو سکتا ہے جو تھوڑا پراسرار ہو، وہ یہ کہ قسط صلیبیوں کے قلعے سے شروع ہو۔ اچھا، کمانڈر اپنے ایک جاسوس سے بات کر رہا ہو، سلطان علاؤ الدین کمزور ہو رہا ہے،
وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کریں۔ وہ خاندان کہاں ہے؟ اور جاسوس جواب دے، وہ ہمارے قبضے میں ہے، بس انہیں قلعے تک لایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد منظر ارطغرل پر کٹ ہو جو اسی راستے پر شکار کر رہا ہے۔ مجھے یہ والا زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ ایک وسیع تر سازش کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک جھڑپ کی کہانی نہیں بلکہ سلطنتوں کے ٹکراؤ کی کہانی لگتی ہے۔ یہ ناظرین کی توقعات کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اختتام کی بات کرتے ہیں۔ کلف ہینگر کو کیسے زیادہ مؤثر بنایا جائے؟ موجودہ اختتام تو ارطغرل کے قبیلے میں داخلے پر ہے، اسے تھوڑا آگے بڑھایا جا سکتا ہے نا؟ ہاں، جیسے جب وہ قیدیوں کو سلیمان شاہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کا بھائی گندخدو آگے بڑھ کر کہتا ہے، ارطغرل، تم کن مصیبتوں کو قبیلے میں لے آئے ہو؟ ہم ان اجنبیوں کی وجہ سے خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اور سلیمان شاہ دونوں کو خاموش کروا کر قیدیوں کی طرف دیکھیں اور قسط ختم۔ بالکل، اس سے قبیلے کے اندر کا تصادم واضح ہو جاتا ہے۔ یہ اندرونی کشمکش کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر ہم بیرونی خطرے کو بڑھانا چاہیں تو ایک اور آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جب قبیلے میں سب لوگ ان نئے مہمانوں کو دیکھ رہے ہوں، کیمرہ پیچھے جنگل کی طرف جائے۔ اچھا، جہاں ایک صلیبی جاسوس چھپ کر یہ سب دیکھ رہا ہو، وہ مسکرائے، اپنے گھوڑے کی طرف مڑے اور کہے، مل گئے، اور وہ تیزی سے نکل جائے۔ یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ اب ناظرین کو پتا ہے کہ خطرہ صرف قبیلے کے اندر نہیں بلکہ باہر سے بھی آ رہا ہے، اور وہ بہت قریب ہے۔ اس سے اگلی ایپیسوڈ کے لیے فوری سٹیکس بن جاتے ہیں۔ کیا صلیبی حملے کریں گے؟ کیا قبیلہ تیار ہے؟ ناظرین ان سوالوں کے جواب کے لیے اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیں گے۔ بالکل، تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو یہ تینوں نکات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، جب آپ کہانی کی شاخوں کو آپس میں جوڑتی ہیں تو آپ کا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے مرکزی کردار کو گہرائی دیتی ہیں تو ناظرین اس بیانیے سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں۔ اور جب آپ آغاز اور اختتام کو ڈرامائی بناتے ہیں تو آپ اس جذباتی تعلق کو اگلی قسط تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ کہ آج کی ہماری گفتگو 3 اہم نکات پر مرکوز رہی۔ پہلا، کہانی کی مختلف شاخوں کے درمیان واضح موضوعاتی اور بصری پل بنا کر ایک ہموار بیانیہ تخلیق کیا جائے تاکہ ہر منظر کہانی کو بکھیرنے کے بجائے آگے بڑھاتا ہوا محسوس ہو۔ دوسرا، ارطغرل کے کردار کو شروع میں ہی مزید گہرائی دی جائے، اس کے ذاتی محرکات اور اندرونی کشمکش کو چھوٹے چھوٹے مناظر یا مکالموں کے ذریعے ظاہر کر کے، تاکہ ناظرین سے صرف ایک ایکشن ہیرو نہیں بلکہ ایک سوچنے والا رہنما بھی سمجھیں۔ اور تیسرا، ٹیسٹ کے آغاز کو ایک فوری سوال یا خطرے سے شروع کیا جائے اور اختتام کو ایک ایسے کلف ہینگر پر چھوڑا جائے جو ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے کے لیے بے چین کر دے، چاہے وہ خطرہ اندرونی ہو یا بیرونی۔ یہ تمام تجاویز اسکرپٹ کی موجودہ مضبوط بنیاد کو اور بھی شاندار بنانے کے لیے ہیں۔ یہ ایک عظیم کہانی کا آغاز ہے، اور ان تبدیلیوں سے یہ آغاز ناظرین کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو سکتا ہے۔ تو ان نکات پر غور کرنے کے بعد جب آپ مسودے پر دوبارہ کام کریں تو اسے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمیں یہ دیکھنے میں خوشی ہوگی کہ کہانی کس طرح مزید نکھرتی ہے۔